रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुख्तस था। अब खबर ये नहीं है कि अडयाला जेल में इमरान खान से किसकी मुलाकात हुई, किसकी मुलाकात नहीं हुई। अगर आप जानना चाहते हैं तो इमरान खान से तो किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना किसी फैमिली मेंबर की हुई, ना पार्टी में से किसी की हुई, ना इमरान खान साहब की हमशीरगान में से कोई खान साहब के साथ मुलाकात करने में कामयाब हुई। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की उनकी फैमिली के मेंबरान के साथ, अरकान के साथ ज़रूर ज़रूर मुलाकात हुई। उनकी भाभी हैं मेहरुन्निसा और उनकी जो बेटी हैं, उनके साथ मुलाकात हुई और अहमद उनके साथ मुलाकात हुई। लेकिन इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन नाज़रीन, जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि खबर ये नहीं है कि इमरान खान के साथ किसकी मुलाकात हुई, किसकी मुलाकात नहीं हुई। खबर ये है कि कोई दबाव है या प्रेशर है। इमरान खान के डॉक्टर्स ने चौंका देने वाला फ़ैसला किया है। अब वो चौंका देने वाला फ़ैसला क्या है? एक तो वो फ़ैसला आपको बताना है। दूसरा, अलीमा खान साहबा की ज़बान फिसल गई है या न जाने क्या हुआ है। उन उनकी तरफ से एक अहम राज़ जो है वो फ़ाश कर दिया गया है। वो अहम राज़ क्या है वो भी आपको बताएँगे। और 3 वायरल वीडियोज़ और मरियम नवाज़, यह तहलका खेज़ खबर, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। और जो ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए लिल हक़ है, उससे मुतल्लिक भी बगराम एयरबेस, उस पर पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की है, वो कार्रवाई, पाकिस्तान का वार, पाकिस्तान की फ़िज़ाई स्ट्राइक्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने के लिए। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बल्कि पहली खबर का कुछ थोड़ा-सा हिस्सा तो मैंने आपको बता दिया कि खान साहब के साथ किसी की मुलाकात नहीं हुई और बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनके फैमिली के मेंबरान की मुलाकात हुई है। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने एक दावा किया है। अलीमा खान साहिबा जिन्होंने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है, उनकी तरफ से कहा गया कि जो बुशरा बीबी साहिबा के फैमिली के अरकान गए थे अडयाला जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए, उनकी मुलाकात भी बुशरा बीबी साहिबा के साथ नहीं हुई, ये अलीमा खान साहिबा कह रही हैं। लेकिन ऐसी कोई बात जो मुलाकात करने के लिए बुशरा बीबी साहिबा के पास गए थे, चाहे उनकी भाभी निसा थीं, चाहे उनकी बेटी थी, चाहे अहमद नामी कोई नौजवान थे, जवान थे, किसी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई। ये बात अलीमा खान साहिबा कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए एक अहम खबर, एक अहम इंकशाफ अलीमा खान साहिबा ने किया। अलीमा खान साहबा ने कहा कि हमारा जो तजवीज़ करदा डॉक्टर था इमरान खान साहब की मेडिकल टीम में, डॉक्टर की टीम ने, उसने हमारे साथ राब्ता मुनक़ते कर दिया है। अब ये डॉक्टर कौन हैं? पहले तो तहरीक इंसाफ वाले, इमरान खान साहब की फैमिली वाले ये मान ही नहीं रहे थे कि उनकी तरफ से कोई डॉक्टर प्रपोज़ किए गए हैं। किसी डॉक्टर का नाम दिया गया है। हम अपने व्लॉग में आपको ये बताते रहे कि डॉक्टर नदीम कुरैशी, इसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब की फैमिली और इनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी तरफ से आया। आज अलीमा खान साहबा ये कह रही हैं, एतराफ़ कर रही हैं कि हमारे तजवीज़ शुदा डॉक्टर ने खान साहब के ज़ाती मुआलजिन के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया है। अब वो क्यों? एक तरफ तो एतराफ़ है अलीमा खान साहबा का, दूसरा वो डॉक्टर अब क्यों राब्ता करेगा? जब आपकी तरफ से बार-बार मीडिया पे आके इन डॉक्टर्स को हैंड पिक डॉक्टर कहा गया, हुकूमत के मन मर्जी के डॉक्टर कहा गया, हुकूमत की तरफ झुके हुए डॉक्टर कहा गया, हालांकि वो डॉक्टर्स थे, किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं थे। और डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम आपने खुद दिया था और जैसे डिफेम उनको किया गया, उसके बाद वो जो खान साहब की मेडिकल टीम में जो डॉक्टर शामिल थे, उनका फिर यही बनता था कि किसी के साथ कोई राब्ता न करें। लेकिन अब से कुछ देर पहले नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है कि खान साहब के जो मेडिकल टीम है, जो पहले भी उनको अडयाला जेल में चेक कर चुकी है, मेडिकल एग्जामिनेशन कर चुकी है, अब से कुछ देर पहले वो मेडिकल टीम अडयाला जेल पहुंची है। अडयाला जेल का दरवाज़ा उन डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर के स्टाफ के लिए, उनकी गाड़ियों के लिए खोला गया। और वो जो टीम आई थी डॉक्टर्स की, जिसमें डॉक्टर वासिल भी थे, डॉक्टर आरिफ भी थे, डॉक्टर नदीम कुरैशी भी थे, उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान साहब का फॉलोअप मुआयना किया। और खान साहब का फॉलोअप मुआयना करने के लिए जदीद जो मेडिकल आलात थे, उससे लेस जो गाड़ी थी, वो भी अडयाला जेल में लाई गई। और फॉलोअप चेकअप करने के बाद डॉक्टर की जो मेडिकल की टीम थी, वो वहाँ से वापस चली गई। तो ये भी एक डेवलपमेंट हुई है। लेकिन
علیمہ خان صاحبہ نے جہاں شکوہ کیا کہ ڈاکٹر جس کا نام ہم نے تجویز کیا تھا انہوں نے ہمارے ذاتی معالجین یعنی عمران خان صاحب کے ڈاکٹر عاصم ڈاکٹر فیصل کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا ہے. ایک تو شکوہ یہاں پہ کیا, دوسرا اعتراف کر لیا کہ یہ نام ہم نے پرپوز کیا تھا کسی ڈاکٹر کا, اور وہ ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, عمران خان صاحب کی بہنوں نے خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی دہرایا ہے. پاکستان افغانستان کی جو جھڑپیں چل رہی ہیں اس پہ علیمہ خان صاحب نے کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. اب ناظرین اس فارمولے کو آپ اپلائی کریں ایران امریکہ جنگ پہ, ایران اسرائیل جنگ پہ. اب ایران کے اوپر جو حملہ کیا گیا, اس حملے میں جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی جو شہادت ہوئی ہے, اس شہادت کے بعد ایران نے جو بدلہ لینے کا کہا ہے, کیا ایران سے کہا جائے کہ آپ بدلہ نہ لیں, آپ مذاکرات کریں؟ ایران میں جو 800 کے قریب شہادتیں اموات ہو چکی ہیں, اس پہ ایران کو کہا جائے کہ آپ مذاکرات نہ کریں. اب پاکستان کے اوپر جب یہ فارمولہ ہم ایران پہ اپلائی کرتے ہیں, جو لوگ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں, اس بات چیت میں قطر کو, سعودی عرب کو, ترکی کو اور دوست ممالک کو شامل کریں, وہ بھائی سب کو شامل کیا تھا. دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے, استنبول میں جو مذاکرات ہوئے, اس میں پاکستان افغانستان کے مذاکرات میں قطر بھی تھا اور ترکی بھی تھا. کیا نتیجہ نکلا ان مذاکرات کا, کیا نتیجہ نکلا؟ اور پھر علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, یہ ناظرین خان صاحب کی کہی ہوئی بات ہے. اور پھر یہ بات علیمہ خان صاحب نے کہا کہ اس سے متعلق عمران خان صاحب کے ٹویٹس موجود ہیں. ناظرین چند روز پہلے جب سہیل افریدی نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کی جائے گی, پاکستان کی سالمیت خود مختاری کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, تو ان کے میڈیا پہ دیے گئے اس بیان کے بعد عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے, پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی گئیں خان صاحب کے پرانے بیانات کو کہ یہ افغانستان کے ساتھ فالس فلیگ آپریشن ہو رہا ہے. بھی کیا فالس فلیگ آپریشن ہے؟ افغانستان کی سوائل استعمال ہوتی ہے, افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں. پاکستان کی بات چلے, عمران خان صاحب نے نہیں ماننی, اس کی فیملی نے نہیں ماننی, تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کا موقف نہیں ماننا, اقوام متحدہ کی رپورٹ کو ہی تسلیم کر لیں. اقوام متحدہ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے لیے, دہشت گرد عناصر کے لیے سازگار ماحول بھی موجود ہے, اور انہیں وہاں پہ سازگار جو پروٹیکٹیو جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی فراہم کیا جاتا ہے. اور پھر علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں سنیں ناظرین. علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں افغانستان تو بیچارہ 50 سال سے حالت جنگ میں ہے, پاکستان بھی بیچارہ 26 سال سے حالت جنگ میں ہے, اور پاکستان نے جو سبق سیکھا ہے ماضی سے, پاکستان اب اس سبق کو دہرانا نہیں چاہتا. وہ جو ماضی میں کی گئی غلطیاں ہیں اس کا پاکستان خمیازہ بھی بھگت رہا ہے, اور پاکستان ان غلطیوں کو سدھار کے ایک خوشحال, ایک پرامن پاکستان بنانا چاہتا ہے. اور تحریک انصاف کا اپنا یہ دیکھ لیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں جی کہ اب ہمیں امید ہے کہ وکلا سڑکوں پہ نکلیں گے. بھئی وکلا اگر سڑکوں پہ نکلیں گے, آپ تو جس انقلاب کی بات کرتے ہیں, آپ تحریک انصاف عمران خان کو پاپولر لیڈر کہتے ہیں, آپ کے لوگ کدھر ہیں؟ اب آپ نے امیدیں جو وکلا کے ساتھ وابستہ کر لی ہیں, آپ کے اپنے لوگ کدھر ہیں؟ اور پھر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت کو ایران سے سیکھنا چاہیے. یہ ناظرین اس میں خبریت کیا ہے؟ اس میں خبریت یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے کوئی سوال پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کو ایران سے کیا سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے لیے اگر کسی مسلم ملک کے لیے کوئی اگر مسلم کنٹری ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان سے سیکھا جائے کہ تمام تر دنیا کے مخالفت کے باوجود, سپر پاورز کی مخالفت کے باوجود, تمام تر سپر پاور یا دنیا کی سازشیں کے باوجود پاکستان دنیا کے ساتھ بات چیت کر کے, دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مینٹین رکھ کے, ان سفارتی تعلقات میں توازن کو برقرار رکھے. پاکستان جو ہے اپنا ایٹمی نیوکلیر پروگرام یعنی نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہوا, ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہوا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا انٹرنیشنل عالمی طاقتوں کا دباؤ ہونے کے باوجود. پاکستان نے اپنا میزائل سسٹم بھی بنایا, ٹیکنالوجی بھی بنائی, اور بھی پاکستان نے جنگی ساز و سامان ڈیولپ کرنے میں جدت حاصل کی, انوویشن حاصل کی, نئی ٹیکنالوجی حاصل کی. تو سیکھنا تو پاکستان سے چاہیے, ایران سے کیا سیکھنا ہے؟
معذرت کے ساتھ ایران کے ساتھ غم میں ان پہ جو حملہ ہوا، سپریم کمانڈر کی لیڈر کی جو شہادت ہوئی، ہم ان کے ساتھ جو ہے غم میں شریک ہیں. لیکن سوال تو یہ اٹھ رہا ہے نا کہ ایران، باتیں تو ایران بھی بہت بڑی بڑی کی ایران نے کہ ہم تیار ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن اپنے سپریم لیڈر کی وہ حفاظت نہیں کر سکے. کیونکہ آج کے اخبارات میں جو رپورٹس آئی ہیں کہ کیسے CIA نے یہ پتہ چلایا کہ سپریم لیڈر کہاں پہ ہوں گے، کون سے اجلاس کی وہ صدارت کریں گے، اور پھر اسرائیلی ایجنسی موساد جس نے تہران کے جو ٹریفک سگنل تھے ان کو جیم کر لیا، ہیک کر لیا. تمام ریکارڈنگ اگر تہران میں ہو رہی تھی تو تل اویو میں بھی وہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی. تو ایران سے کیا سیکھنا چاہیے؟ پاکستان کے اگر آپ دفاعی کیپیسٹی کا ایران کے ساتھ موازنہ کریں تو کوئی موازنہ بنتا ہے؟ کوئی موازنہ نہیں بنتا. تو علیمہ خان صاحبہ کو اور PTI کو یا جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ بمباری کریں گے، پاکستان افغانستان پہ بمباری کرے گا تو وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. اب اس کو ریورس انجینئرنگ کر لیں، اسی بات کی ریورس انجینئرنگ کر لیں کہ اگر افغانستان کی سائل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہوگی تو کیا پھر پاکستان خاموش بیٹھا رہے؟ پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود افغان طالبان حکومت نے اس پاکستان کے مطالبے کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، تو پھر اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اور کیا کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ عمران خان نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کو لڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے سب کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے. یعنی عالمی طاقتوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں 3 وائرل ویڈیوز والی جو خبر ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ناظرین، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا. مشترکہ اجلاس میں مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، بلاول بھٹو زرداری بھی آئے. ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا، اور ایک ہی سوال پوچھا دونوں سے، کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن نوبل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا تھا، کیا ابھی بھی ان کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے؟ اب ناظرین، جو ایوارڈ پاکستان نے جو نامزد کیا تھا یہ پچھلے سال کی بات ہے. حالات تبدیل ہوتے ہیں، اس وقت یہ حالات نہیں تھے جو آج حالات ہیں. اور سیاستدان جو ہے وہ سیاستدان ہوتے ہیں، وہ کوئی جوتشی نہیں ہوتے، کوئی پیشگی کرنے والے، شناسائی حالات مستقبل کو دیکھنے والے، کوئی وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے. اگر پاکستان نے ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا تھا تو اس جنگ کے لیے جو پاک بھارت جنگ میں انہوں نے کردار ادا کیا اس کے لیے تھا. اور دوسرا، اسی میں ایک اور بات، چلیں یہ سوال جو مریم نواز سے کیا گیا، یہ سوال جو بلاول بھٹو زرداری سے کیا گیا، یہی سوال پھر تحریک انصاف سے بھی بنتا ہے، یہی سوال پھر علیمہ خان سے بھی بنتا ہے، یہی سوال عمران خان صاحب کی فیملی عمران خان سے بھی بنتا ہے، عمران خان صاحب کے بیٹوں سے بھی بنتا ہے، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو جیل سے کوئی نکلوا سکتا ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ ہیں. یہ PTI والے بھی کہتے رہے، بھنگڑے ڈالتے رہے، ناچتے رہے. زمین جو ہے انہوں نے پولی کر دی ناچ ناچ کے صدر ٹرمپ کے جیتنے کے اوپر. ان سے بھی پوچھا جائے، آپ تو کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا عمران خان کو رہا کروائے گا. عمران خان کے بیٹے قاسم سلمان نے تو انٹرویو بھی دے دیے، امریکہ کا وزٹ بھی کر لیا. تو کیا اب وہ صدر ٹرمپ سے یہ کہیں گے کہ عمران خان کو رہا کروائیں؟ اور آپ تو صدر ٹرمپ سے منت ترلے کر رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے عمران خان کی رہائی کی. آج آپ انقلابی بن کے بیٹھے ہیں. آج ایک اور انقلابی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، انقلابی کی بات آئی تو پھر ایک اور چیز سامنے آ گئی. آج ایک انقلابی کہہ رہا ہو کہ وہ آزاد ڈیجیٹل کے اوپر یہ جاتے ہیں، یہ تو فلانا چینل بدنام زمانہ چینل. میں نے کہا تیرا چینل تو سب سے زیادہ بدنام زمانہ ہے. اور میں نے کہا تو اتنا انقلابی ہے، تو اتنا انقلابی ہے، اگر تیری سوچ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ ہے، چینلز کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے حاوی ہو چکی ہے، فلاں چینل اسٹیبلشمنٹ کا ہے، تو تیرا تو اپنا چینل اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگا ہوا ہے. تو اتنا انقلابی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، آئین اور قانون کے حکمرانی کی بات کرتا ہے، تو ہمت کر اپنے چینل کے خلاف کھڑا ہو جا، اپنے چینل مالک کے خلاف کھڑا ہو جا. اور اگر وہ تیری بات نہیں مانتے، اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے خود کو نہیں چھڑواتے، تو تم پھر ریزائن کر دے. اس کے بعد پھر روشنی نہیں رہی چراغوں میں، اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی. کیونکہ یہ انقلاب اسی طرح کا ہوتا ہے، انقلابیوں کا، ان کی کوئی بیس نہیں ہوتی. تو ناظرین، یہ ویڈیوز والی کہانی، یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر لیں.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو خطے کی کشیدہ صورتحال ہے اس میں جو پاکستان کا جو آپریشن غصب للحق جاری ہے، تو آج پاکستان کے افواج نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں افغانستان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ان کے سہولت کاروں کے خلاف، وہ تفصیلات تو عطا طارق صاحب نے، منسٹر انفارمیشن نے بتا دی ہے. لیکن آج پاکستان کی فضائیہ نے بگرام ایئر بیس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہاں پر جو بنے ہوئے گودام تھے جنہیں مرکزی حیثیت حاصل تھی جب امریکن فورسز وہاں پہ موجود تھے، وہاں پہ اسلحہ ڈپو موجود تھے، اسے آج پاکستان نے بڑی جرأت مندانہ انداز سے پاکستان کی فضائیہ نے ٹارگٹ کیا ہے، اور امریکن میڈیا میں پاکستان کی فضائیہ کی اس کارروائی کو سراہا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جلال آباد میں جو اسلحے کا ڈپو تھا اسے بھی پاکستان کی فضائیہ نے ٹارگٹ کیا ہے، اور ڈرون فیکٹری بنانے والی ایک فیکٹری ہے اس کو بھی ٹارگٹ کر کے نشانہ بنا کے تباہ کر دیا گیا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.